जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ऐवान हूँ और एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। वही पुरानी गुजारिश नाज़रीन इकराम कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम अपने मौजू की तरफ। मौजू आज का आपको मैं तफसील ज़्यादा मौजूआत की नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ एक मौजू है जिसका नाम जो है कोई भी रख लें आप, गैरत रख लें, हमियत रख लें, एहसास रख लें, कुछ भी रख लें। आज हमारे पड़ोस में एक दावत हो रही है। 18-19 जो हैं बड़े-बड़े अमीर लोग जो हैं, अमीर जो ममालिक हैं वो हमारे पड़ोस में आए हुए हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप दुरुस्त समझें, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे पड़ोसी इंडिया के घर में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया है। इस दावत में 18-19 जो इकानमीज़ जो हैं, बड़ी-बड़ी इकानमीज़ हैं, जो दुनिया की बड़ी इकानमीज़ हैं, वो सारे ममालिक जो हैं वो आज बड़े करो-फर से वहाँ पे शरीक हैं और इंडिया आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। नाज़रीन इकराम, उस बात पे बाद में आते हैं कि इंडिया जो है आज मेज़बान है वहाँ पे, यानी इतने बड़े-बड़े लोगों का। इंडिया को ये जो स्टेटस है ये कैसे मिला, हमें क्यों नहीं मिला? हम क्यों पीछे रह गए? इंडिया क्यों चाँद पे पहुँच गया? या इंडिया आज हमारे जो पड़ोस में एक बहुत बड़ी दावत का एक एहतमाम जो उसने किया हुआ है, एक G20 जो समिट है वहाँ पे हो रहा है। तो यही समिट जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता था, क्यों नहीं हो रहा? इस पे भी बात करेंगे थोड़ी-सी आपके साथ, अपने दुखड़े में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा-सा तारुफ़ करवाता हूँ कि G20 क्या चीज़ है, इसमें कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं, इनका क्या किरदार है और दुनिया के लिए ये क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, G20 जो है एक बड़े जो वर्ल्ड इकानमीज़ हैं उनमें से जो बड़ी-बड़ी इकानमीज़ हैं जिनकी जीडीपीज़ जो हैं वो दुनिया में बहुत सबसे ज़्यादा हैं और वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट्स भी हैं। इस वजह से हैं कि उनकी इकानमीज़ बड़ी हैं, उनके घर में दाने पड़े हुए हैं। नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं ना कि जिन्हां दे, पंजाबी का एक मुहावरा है कि जिन्हां दे घर दाने उनके कमले भी स्याने। यानी जिनके घर में पैसे होते हैं या जिनके घर में अनाज होता है तो उनके जो पागल लोग होते हैं वो भी स्याने शुमार किए जाते हैं। तो ये स्यानों की नाज़रीन इकराम एक तंज़ीम है जिनके घर में पैसे हैं, जिनके अवाम जो हैं वो खुशियों में खेल रहे हैं और जिनके लीडर्स जो हैं वो सेंसिबल हैं, जिन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखा और दिन रात एक करके उनकी अपनी इकानमीज़ जो हैं उनको बेहतर किया। तो ये बेसिकली 1999 में इस तंज़ीम का जो है वो वजूद अमल में आया। आपको याद होगा कि 1999 में जो एक क्राइसिस आया था, काफ़ी सारे ममालिक जो थे उसकी ज़द में थे। अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक, जिनमें कई बैंक जो हैं वो दिवालिया हो गए, अमेरिका के जो बड़े-बड़े इदारे हैं वो दिवालिया हुए। तो नाज़रीन इकराम, जब ये समझदार लोगों पे जब बुरा वक़्त आता है तो वो उसमें से एक अपॉर्च्युनिटी निकालते हैं। और जब हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग, बेवकूफ़ भी हैं, ढीठ भी हैं, जिस तरह आप जो भी नाम दे दें, बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन नाज़रीन इकराम हम हैं, तो हम जो हैं उसमें बस रोना बसूरना शुरू कर देते हैं, फिर परेशान होना, फिर गशी के दौरे पड़ना और उसके बाद जब हमें होश आता है तो फिर हम एकदम दौड़ लगाते हैं कि पड़ोसी के घर से जाकर कुछ खाना माँग के ले आएँ या किसी और दोस्त से जाके कर्ज़ माँगें, फिर उससे गुज़ारा चलाएँ। यानी हमने उस जो क्राइसिस है उससे अपॉर्च्युनिटी हमने नहीं निकालनी। तो बहरहाल इन पे जो क्राइसिस आया उसमें से उन्होंने अपॉर्च्युनिटी तलाश की, फिर उस पे सर जोड़कर बैठ के कि इसका हल क्या है, हम इस क्राइसिस में क्यों आए और इस क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं और आइंदा ये क्राइसिस ना आए हम पे या ये बुरा वक़्त हम पे ना आए, तो उसका क्या हल कर सकते हैं हम।
تو اس حل کی صورت میں ناظرین کرام انہوں نے یہ G20 ایک تنظیم بنائی. اس کے جو چیدہ ممالک ہیں، ویسے تو 19 ممالک ہیں اب تک، اس کی جو چیدہ ممالک ہیں وہ امریکہ، بڑے بڑے جو ہیں، امریکہ کہہ لیں، جاپان ہے، فرانس ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، سعودی عرب ہے، یعنی ترکی ہے، بہت سارے اور نام شامل ہیں اس میں. تو ان کا جو ہر سال ایک اجلاس ہوتا ہے، ہر ممبر جو ملک ہے ان کا، اس کے یہاں ہر سال بعد ایک اجلاس ہوتا ہے. تو اس اجلاس میں یہ پھر مختلف جو سال گزرا ہوتا ہے اس میں جتنے بھی انہوں نے پچھلے سال کا جو اعلامیہ تھا اس میں جو انہوں نے جو کچھ ٹاسک دیے ہوتے ہیں اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے، یا جو جتنے ممبر ملک ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے ٹاسک دیے ہوتے ہیں، کچھ انہوں نے گول تعین کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ پھر بات ہوتی ہے کیا اچیومنٹ ہوئی، کیا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو کس وجہ سے نہیں ہوئی، یا کوئی ممبر ملک جو ہے اگر اس پہ کوئی کرائسس آیا یا کوئی مسائل آئے تو اس کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے. تو ناظرین اکرام، یہ چیزیں 1999 سے جو ہیں وہ آن ورڈ چلی آ رہی ہیں. پھر 2020 آ گیا، پھر 2021 جب آیا تو انڈیا بھی شامل ہو گیا ان ممالک میں. یعنی اب ذرا اندازہ لگا لیں ناظرین کرام کہ انڈیا بھی ہم جیسا ملک ہے، گو کہ بڑا ملک ہے، ہم سے اکانومی اس کی بڑی ہے، اس کی پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن ناظرین اکرام بات پاپولیشن کی یا بڑے ہونے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ اسٹیبلٹی کتنی ہے اس ملک میں. یعنی انڈیا نے اپنے ملک میں اسٹیبلٹی قائم رکھی، اور اس نے گول یہ رکھ لیا تھا 1999 یا 2000 میں بھی کہ اس نے G20 جو ملک ہیں اس کی ممبرشپ اس نے حاصل کرنی ہے. اس وقت ہم پتہ نہیں کسی چکروں میں تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ G20 جو سمٹ ہے، یہ جو تنظیم ہے، یہ کیسے بنی، کس نے بنائی. یعنی میں اپنی قوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی اس میں شامل ہونا تو دور کی بات. بہرحال 2021 میں انڈیا بھی اس میں شامل ہوا. تو یعنی ممبرشپ جو اس کا لینے کا جو کرائٹیریا تھا اس تنظیم میں، وہ کرائٹیریا یہ تھا ناظرین اکرام کہ ملک کا جو ہے وہ اکانومی میں ٹھیک ہونا، اور دوسرا جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا اس ملک میں. یعنی جب انڈیا اس میں آج، اور آپ نے آج سنا دیکھا، خیر ہمارے مین سٹریم میڈیا نے تو اس کو بالکل ہی اس پہ یعنی کوئی خبر نہیں چلائی کہ جو ہمارے انڈیا میں جو G20 جو سمٹ ہو رہا ہے اس پر. مجھے نہیں پتا یہ کیوں نہیں انہوں نے یہ خبر چلائی کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہمارے پڑوس میں ہو رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس میں کیوں شامل نہیں ہوا. تو ناظرین کرام، وہ ایک شعر ہے اقبال کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو ناظرین کرام، ایک تو ہمارا جو متائے کارواں تھا، یعنی کارواں لٹ گیا، کارواں پہ ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، سب کچھ چلا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانے کا جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم اس پہ کوئی عمل درآمد کر ہی نہیں پائیں گے، ہم اس نقصان کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. تو اقبال اگلی شعر میں یہ کہتے ہیں کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی کہ کارواں جو لٹ بھی گیا تو اس کو اپنے لٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا. آج ہم بھی اسی طرح کھڑے ہیں، ہم لٹ چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری اکانومی کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے. ناظرین اکرام، ہمارے جو ہمیں کھانے کے یعنی غریب آدمی جو ہے وہ بھوکوں، یعنی اس کو یعنی بچے اس کے بھوکے ہیں. اور یہ میں لٹرلی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی محاورتاً میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس طرح ہو رہا ہے پاکستان میں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اس اکانومی کے ساتھ کیا اشر کر ڈالا ہے. یعنی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی صورت آپ کے سامنے ہے. ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو 17-18 مہینے پہلے
اس کو اٹھا کر دے مارا گیا. اکانومی جب کہ ایک ٹریک پہ جا رہی تھی، اور اس کے جو اشاریہ اکانومی کے جو تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ میڈیا پہ جو ہے وہ دستیاب ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. آج جو حالت ہو رہی ہے اس کی دیکھ لیں کہ جسٹ ایک پارٹی جو تھی یا ایک جو لیڈر جو تھا وہ ہمیں پسند نہیں تھا. ہم نے ملک کا کچھ بھی نہیں سوچا، ناظرین کرام، اٹھا کے پھینکا دوسری پارٹی کو لے کے آگے. اور یہی کام، یہی نہیں کہ یہ پچھلے 16-18 ماہ میں ہوا ہے، یہ پچھلے 70-72 سالوں میں یہ ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہی سوال ناظرین کرام میں نے گوگل سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ہیں G20 میں؟ تو گوگل نے مجھے سیم یہی کہا کہ آپ غریب ہو. پہلا جو کرائٹیریا ہے آپ کے نہ ہونے کا، وہ آپ غریب ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بے شرم بھی ہیں. یعنی غریب ہونا ناظرین کرام کوئی جرم نہیں ہے، غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، وہ ایک محاورہ بھی ہے. غریب مر جانا جو ہے وہ جرم ہے. یعنی پوری زندگی میں آپ کیا کرتے رہے؟ یعنی آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے کمائی نہیں کی، آپ کو اللہ نے اسی طرح 2 بازو 2 آنکھیں، وہی طاقت آپ کو دی ہوئی ہے اللہ نے، جس طرح باقی جو 20 ممالک جو آپ کے پڑوس میں جو ہے 19 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی عوام بھی جو ہے ان سے کم لوگ ہیں. آپ کے جاپان کی مثال دیکھ لیں، اور کئی ممالک ہیں جو آپ سے بالکل رقبے میں بھی کم ہیں، پاپولیشن میں بھی کم ہے، لیکن غیرت میں ہم سے وہ سب سے زیادہ ہے. تو ناظرین کرام، وہ احساس زیاں جس دن ہمیں پیدا ہو جائے گا تو ہم اقوام عالم میں جو ہے وہ ایک عزت دار زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. ہر دفعہ تجربات ہوئے اس ملک کے ساتھ. یعنی انڈیا میں آپ آج جو دیکھ لیں مودی کو، یعنی ہمارا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے، اسلام مخالف آدمی ہے، لیکن اس نے ملک کو ایسا ایک ترتیب میں ایک منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو مودی کو جو ہے وہ ہیرو مانیں گے اپنی تاریخ میں، یہ جتنے بھی انڈینز ہیں. یعنی مودی کے دور حکومت میں انڈیا جو ہے وہ واقعی اس نے بوسٹ کیا، وہ چاند تک جا پہنچا. ریزن کیا ہے ناظرین اکرام؟ کہ وہاں پہ تجربات نہیں ہوئے. وہاں پہ جو ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو لوگوں نے جس کو الیکٹ کیا وہ پھر سامنے آئے، اس کو پاور ملی. یعنی ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے. کسی ادارے نے اپنی ڈومین سے نکل کر کسی دوسرے ادارے کو جو ہے جا کے وہ اٹھا کے دوسری یعنی پھینکا نہیں ہے، باہر نہیں نکالا ہے کسی نے بھی. آج انڈیا جو ہے وہ ترقی کی جو منازل ہے وہ طے کر رہا ہے. جب تک ہم اس کا تعین نہیں کر لیں گے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلنے دینا ہے، وہ بات وہ غربت کی چل نکلی. وہ میں نے آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ چوکوں چوراہوں میں آپ بیکاری دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے، ہٹے کٹے لوگ بھی ہوں گے، کچھ تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ ہٹے کٹے بھی آپ کو نظر آئیں گے، بالکل بے شرم ڈھیٹ. کئیوں کو آپ یعنی مشورے دیتے ہوں گے کہ یار خدا کے لیے اب کتنے ہٹے کٹے ہو تم ہیں، اور جا کر تم کوئی مزدوری وغیرہ کیوں نہیں کرتے. تو وہ آپ سے بھیک لے گا اور آپ دوسرے دن پھر دوبارہ اس کو وہیں دیکھیں گے. یعنی اس کے اندر کی وہ جو غیرت مر گئی ہے، اس غیرت کے مرنے سے جو ہے نا، اس کا وہ غلامانہ پن جو ہے، وہ بیکاری پن جو ہے اس نے نہیں چھوڑنا. تو ناظرین کرام، شاید ہم بھی اسی طرح عادی ہو چکے ہیں یہ چیزیں کرنے کے، کہ جا کر وہ شہباز شریف والی وہ کئی میمز جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن میری مجبوری ہے، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں. تو جب تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی غیرت کو نہیں جگائیں گے، جب ہم اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کر نہیں آئیں گے، جب ہم تجربات کرتے رہیں گے اس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے یہی اثر ہوگا ہمارا. ایک طرف انڈیا میں آج شادیانے خوشی کے بج رہے ہیں، وہاں پہ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں. وہ انڈیا ایک سافٹ میسج اکراس دا ورلڈ، انڈیا کا ایک سافٹ میسج جا رہا ہے. وہاں پہ ایک ساڑی اور
جناب وہ کئی جو ہیں ان کے جو ملبوسات ہیں وہ لوگ پہن کر لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ سیم ایک ہی ٹائم ہے پاکستان میں ہم ایک ایک سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ 10ویں بار جیل میں ڈال رہے ہیں، ایک پارٹی کا جو رہنما ہے اور 16-17 مہینے پہلے جس کی حکومت تھی اس کو ہم نے 180 مقدمات میں جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ غلطیاں ہوں گی کہ جرم کیے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن نظر نہیں آنا، دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ نظر آتی ہے، یہ جتنی یہ حکومت جو ابھی اتر کے گئی ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ، انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں بالکل ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کئی بار۔ تو جتنے بھی ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جو ابھی ریسنٹلی جو حکومت کر کے گئے ہیں اور اس ملک کا بیڑا مزید غرق کر کے گئے ہیں، تو جب تک یہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے تو باقی لوگ جو ہیں وہ پھر آئیں گے سامنے، جب ظاہر خلا پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرا کوئی پر کرتا ہے اسے آ کے۔ تو جتنے بھی تالے آزما اس سے پہلے بھی آئے ناظرین کرام، وہ بظاہر تو بڑی نیک جذبے سے آئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے جو ہے وہ عقلمند دشمن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے ناظرین کرام، چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہیں۔ اقوام عالم میں جو آج ہماری جو درگت بنی ہوئی ہے، جو ہماری عزت کا جو جنازہ نکل رہا ہے، تو وہ حالات آپ کے سامنے ہے۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آخر اس طرح کی قومیں یا تو پھر بالکل غرق ہو جاتی ہیں اگر انہیں کوئی اللہ کا بندہ جو ہے یا کوئی اللہ کا خاص کرم ہو، دعائیں کر کر کے بھی، یعنی ملک کے طول و عرض میں آپ دیکھ لیں مساجد میں روز دعائیں ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک شاید ٹھیک ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے۔ کرپشن ہمارے اندر گھس چکی ہے، یعنی ایک ریڑھی والے سے لے کر وزیر اعظم تک آپ دیکھ لیں، جس کو جتنا ملتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے، یعنی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کا جو ہے اس کا بھی کوئی بھلا سوچے۔ مطلب جتنے ہمارے اقتدار میں آئے جو لیڈر، جو سو کالڈ لیڈر ہیں ہمارے، وہ آپ دیکھ لیں ان کے بیرونی ممالک آپ کو اثاثے ملیں گے، کتنا کھائیں گے یار یہ لوگ، کتنا کھا لیں گے یہ، جمع کر کر کے، دولت جمع کر کر کے آخر مر جاتے ہیں، اور وہ دولت جو ہے وہ انہی بینکوں میں پڑی رہ جاتی ہے، اور ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ اور ابھی دوبارہ جو ہے ناظرین اکرام وہی لوگ دوبارہ پھر اپنے جو ہے آستینے چڑھائے، پھر تیاری پہ پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ ہماری قسمت سنوارنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں۔ جو کسر کوئی رہ گئی تھی شاید اسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہمارا ناظرین کرام، میں نے آج یعنی وہ G20 کے حوالے سے بات چل نکلی تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کریں گے کہ ملک جو ہوتے ہیں جنہیں وہ جو غیرت اور اہمیت کا احساس جنہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر انڈیا کی طرح جو ہے وہ ترقی پہ ترقیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یورپ کو چھوڑ دیں، ہم یورپ کی مثال ہی نہیں دے رہے، ہماری ریجن کا ایک ملک ہے، چھوڑ دیں انڈیا کو بھی چلیں، وہ بھی بڑا ہے ہم سے، اکانومی بڑی ہے اس کی، پیسہ اس کے پاس وافر ہے۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، چھوڑ دیں بنگلہ دیش کو بھی، چلیں ہم بنگلہ دیش کی مثال نہیں دیتے، افغانستان کو دیکھ لیں آپ، اس کا پیسہ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ وہ ایک ویڈیو میں آپ کو بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ دیکھی ہو تو۔ ناظرین کا ہم یہ چیزیں ہیں کہ کوئی ایسا کوئی، اور یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہم نے جب تک ختم نہیں کیا، جب تک ہماری اکانومی جو ہے وہ کسی کروٹ نہیں جائے گی، بالکل ہم دھنستے چلے جائیں گے، اور IMF کے جو شکنجے میں جو ہے وہ اس کے نرغے میں جو ہے ہم پڑے رہیں گے تمام عمر۔ تو کیا کر سکتے ہیں، رونا ہی رو سکتے ہیں ہم،
اور ارباب اختیار کے ساتھ ادب سے ہاتھ باندھ کر جو ہے ان سے منت سماجت کرتے ہیں کہ اس ملک پر خدا کے لیے اتنا رحم کیجیے کہ کسی کروٹ اس کو لے کے جائیے. یہ روزانہ کے تجربات جو ہیں یہ ہمیں جو ہے صدیوں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جمہوریت کو چھوڑ دیں، ہمیں نہیں چاہیے جمہوریت، ہمیں یہ ملک چاہیے حضور. آپ چلا لیں اسے جس طریقے سے بھی چلائیں اسے، لیکن کسی ایسی ڈگر پہ سے لے کر چلے جائیں کہ جہاں پہ اس عوام کا بھلا ہو جائے، جہاں پہ میرا جو ایک غریب جو بھائی ہے وہ کسی شادی حال کے باہر پڑے ہوئے ڈرم سے کھانا نہ کھا رہا ہو. سوشل میڈیا پہ آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، جو تصاویر ہیں وہ مل رہی ہیں. اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے. ناظرین اکرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، اپنے اس چینل کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.